आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गैर मुल्की अशिया पर इन्हिसार कम करने और मुल्क में ही तैयार की गई चीजों पर तवज्जो देने के लिए कहा है। नियो बैंक ओपन के मुल्क का 100वां यूनिकॉर्न बन जाने के साथ ही भारत में यूनिकॉर्न्स की अभी तक की सबसे ज्यादा तादाद हो गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा कारकुन अर्जुन चौरसिया के सियासी कत्ल की सीबीआई से तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। बीजेपी लीडर तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गुरुग्राम अदालत में पेश करने के बाद रिहा कर दिया गया है। उन्हें अदालत के हुक्म के बाद सिक्योरिटी फराहम की गई है। एलआईसी की अवामी पेशकश हफ्ते और इतवार को भी जारी रहेगी। श्रीलंका के सदर ने इक्तसादी बहरान के सिलसिले में किए जाने वाले मुजाहिरों के दौरान इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। और हरियाणा सरकार पंचकुला में आज सुबह खेलो इंडिया के मैस्कट और लोगों का आगाज करेगी। अब खबरें तफसील से। भारत में नियो बैंक ओपन के 100वां यूनिकॉर्न बन जाने के बाद अब मुल्क में यूनिकॉर्न्स की अभी तक की सबसे ज्यादा तादाद हो गई है। कॉमर्स व सनत की वजारत ने कहा कि आलमी सतह पर उभरने वाले हर 10 यूनिकॉर्न्स में से एक यूनिकॉर्न का ताल्लुक भारत से है। नियो बैंक स्टार्टअप ओपन भारत में 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। इसमें आईआईएफएल और मौजूदा सरमायाकारों की तरफ से $5 करोड़ की ताजा तरीन फंडिंग की गई है। कॉमर्स व सनत के वजीर पीयूष गोयल ने इस हुसूलियाबी की सताइश की है। यूनिकॉर्न्स का मतलब वो स्टार्टअप्स हैं जो $1 अरब से ज्यादा मालियत इख्तियार कर लेते हैं। वजारत के मुताबिक 2022 के पहले 4 महीनों में भारत में 14 यूनिकॉर्न्स कायम हो गए थे, जिनकी मजमूई कद्र $18 अरब 90 करोड़ थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैरूनी सामान पर इन्हिसार को कम करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया है। जनाब मोदी ने गैर मुल्की सामान पर इन्हिसार को कम करने की जरूरत पर भी जोर दिया, क्योंकि मुल्क अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। वजीर आजम कल जीतो कनेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से वर्चुअल तरीके से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम जैन बैनुल-अक़वामी तिजारती तंजीम जीतो ने पुणे में किया था। जनाब मोदी ने कहा कि हमको गैर मुल्की मसनूआत पर इन्हिसार को कम करना होगा और बरामद के लिए नई मंजिलें तलाश करना होंगी और मकामी मार्केट्स में बेदारी भी पैदा करनी होगी। आज देश हर रोज दर्जनों स्टार्टअप्स रजिस्टर कर रहा है। हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न बन रहा है। आज देश हजारों कंप्लायंस खत्म करके जीवन को आसान बनाना, जीविका को भी आसान बनाना, बिजनेस को भी आसान बनाना, वन नेशन वन टैक्स, उस सपने को हम साकार कर रहे हैं। आज देश मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लाखों करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को बखूबी चला रहा है। देश को अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और मेरी तो आपसे विशेष अपेक्षा है कि आप स्थानीय उत्पादों पर बल दें। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए आप सभी एक्सपोर्ट के लिए नए डेस्टिनेशन भी तलाशें। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया ये महसूस करती है कि भारत आलमी भलाई के मकसद के साथ अपनी तमाम सलाहियतों और कारकर्दगी की बिना पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का नजरिया बिल्कुल वाज़ेह है और आत्मनिर्भर भारत हमारा मुस्तकबिल का लाहे अमल है और हमारा मकसद भी है। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया मुख्तलिफ शोबों में बहुत सी उम्मीदों और एतमाद के साथ भारत की तरफ देख रही है। ख्वाह यह आलमी अमन हो, खुशहाली हो या आलमी चैलेंजों के लिए हल तलाश करने के तरीके हों। मैं यूरोप के कुछ देशों का भ्रमण करके और भारत के सामर्थ्य संकल्पों को चर्चा करके लौटा हूं और मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह का आशावाद, जिस तरह का विश्वास आज भारत के प्रति खुलकर के सामने आ रहा है, आप सब भी अनुभव करते हैं। हर हिंदुस्तानी को, चाहे दुनिया के किसी भी छोर पे हो या हिंदुस्तान के किसी कोने पर हो, हर भारतीयों को आज गौरव महसूस हो रहा है। हमारे आत्मविश्वास को भी इसे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। उन्होंने कहा कि इस सरबराह मीटिंग का मौजू है कल की जानिब एक साथ पेशकदमी। ये मौजू आज के हालात में बहुत ज्यादा बामाना है।
اس کا مطلب ہے کہ آزادی کا امرت کال کے دوران سب کا پریاس تیز ترقی کی کنجی ہے۔ اس موقع پر سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کل کولکاتہ کے کوشی پور علاقے میں بی جے پی یوا مورچہ کارکن ارجن چورسیا کے بقول ان کے سیاسی قتل کی سی بی آئی سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال میں تشدد کا ایک کلچر اور خوف و ہراس کا ماحول جاری ہے۔ جناب شاہ جو ریاست کے 2 روزہ دورے پر ہے، اس خبر کے پھیلنے کے بعد چورسیا کے گھر گئے کہ انہیں پراسرار حالات میں ایک خالی پڑی ہوئی عمارت میں لٹکتا ہوا پایا گیا۔ جناب شاہ نے اس جرم کے قصوروار کو عدالت کی طرف سے سخت ترین سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ چورسیا کی موت پر نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے اور اس نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ طلب کی ہے۔ بنگال کے اندر وروधियों کی آواز کو کچل دینا، ہنسا اور ہتھیاؤں سے ڈرانے کا پریاس کرنا پہلے کمیونسٹ شاسن میں اور اب اس سے بڑھ چڑھ کر ترنمول کانگریس کے شاسن میں ہوا ہے۔ میں پیڑت پریوار سے ملا ہوں۔ پیڑت پریوار کی چورسیا کی دادی کو بھی نہیں بخشا گیا، ان کو بھی مارا گیا۔ ان کے کہنے کے حساب سے زور زبردستی چورسیا کے مردے کو پریوار سے چھینا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکرتا عدالت کے سامنے گئے ہیں کہ اس کا ویڈیوگرافی کے ساتھ پینل پوسٹ مارٹم ہو اور اس کی جانچ سی بی آئی کو سونپنی چاہیے۔ بی جے پی لیڈر تجیندر پال سنگھ بگا کو ہریانہ کی عدالت سے ضمانت ملنے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ وہ دلی میں اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ جناب بگا کو کل رات تقریباً آدھی رات کو گڑگاؤں میں ایک میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کی رہائش گاہ پر پیش کیا گیا تھا۔ عدالت نے دلی پولیس سے بھی کہا ہے کہ وہ جناب بگا اور ان کے والد کی سیکیورٹی کو پوری طرح یقینی بنائے۔ پنجاب پولیس کی ایک ٹیم جناب بگا اور ان کے والد کو صبح کے وقت کہیں دور لے گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے مغربی دلی میں جنک پوری پولیس اسٹیشن میں اپنے اغوا کا الزام لگاتے ہوئے ایک شکایت درج کی۔ دلی پولیس نے اس سلسلے میں ایک ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ بھارت کے زندگی بیمہ کارپوریشن LIC کی ابتدائی عوامی پیشکش IPO ہفتے اور اتوار کے روز بھی جاری رہے گی۔ بھارتی ریزرو بینک نے سبھی بینکوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اتوار کے روز بھی LIC کی عوامی پیشکش کے تحت دی جانے والی درخواستیں قبول کریں۔ یہ درخواستیں 9 مئی تک قبول کی جائیں گی۔ انڈیا قیمت فی شیئر 902 روپے سے 949 روپے تک طے کی گئی ہے۔ حکومت LIC کے 22 کروڑ 13 لاکھ سے زیادہ شیئرز فروخت کر رہی ہے۔ اس کا مقصد تقریباً 21,000 کروڑ روپے حاصل کرنا ہے۔ بولی لگانے والوں کے ڈی میٹ کھاتے میں شیئرز 16 مئی کو الاٹ کیے جائیں گے اور 17 مئی کو IPO کاروبار کی فہرست میں شامل ہو جائے گی۔ قومی راجدھانی خطے کے ٹرانسپورٹ کارپوریشن NCRTC کو بھارت کی پہلی سیمی ہائی سپیڈ ٹرین گجرات میں علاقائی تیز رفتار ٹرانزٹ نظام RRTS کو آج مل جائے گی۔ اس موقع پر دوپہر 3:30 بجے ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے سیکرٹری منوج جوشی بھی موجود ہوں گے۔ RRTS ٹرین میک ان انڈیا کے تحت تیار کی گئی ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہے۔ یہ ٹرین اتر پردیش میں دوہائی ڈپو لائی گئی ہے، جہاں اس کی دیکھ بھال کی جائے گی اور اسے چلایا جائے گا۔ NCRTC دلی غازی آباد میرٹھ کے درمیان بھارت کی پہلی RRTS راہداری پر ٹرین چلانے والی ایجنسی ہے۔ اس کے لیے 82 کلومیٹر طویل ایک راہداری کی تعمیر کا کام پورے زور شور سے جاری ہے۔ سرحدی سڑکوں کی تنظیم BRO آج اپنا یوم تاسیس منا رہی ہے۔ BRO ملک کے سرحدی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے شعبے میں قائدانہ کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تنظیم ملک کے لیے اپنی شاندار خدمات کے 63 سال پورے ہونے کا جشن منا رہی ہے۔ آکاشوانی کو دیے گئے ایک خصوصی پیغام میں سرحدی سڑکوں کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل راجیو چودھری نے BRO کے سبھی سابقہ اور موجودہ عملے کو مبارکباد دی۔ सीमा सड़क संगठन के 63वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, अधीनस्थों, CPL तथा उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले मैं उन महामानव बहादुर कर्मयोगियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और भूस्खलन में BRO की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप कर्तव्य निर्वहन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये राष्ट्र, ये संगठन आपके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा।
انہوں نے کہا کہ BRO کی طرف سے کیے گئے کاموں سے علاقائی سالمیت اور ملک نیز بھارت کے پڑوسی ملکوں کے ایسے علاقوں کی بہبود و ترقی کی یقین دہانی ہوئی ہے جو سب سے زیادہ ناقابل رسائی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پنجاب پولیس نے فیروزپور سے دہشت گرد گروپ کے 2 کارندوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گروپ پاکستان میں قائم دہشت گرد ہروندر سنگھ رندا چلا رہا تھا، جو پہلے بدماشوں کا گروپ تھا۔ ان کارندوں کی آکاش دیپ عرف فیروزپور کے آکاش اور جشن پریت سنگھ عرف فرید کوٹ کے جس کے طور پر شناخت کی گئی ہے۔ ایک پریس اعلامیے میں فیروزپور کے سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ چرنجیت سنگھ نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ یہ دونوں کارندے ایک دہشت گرد گروپ کی کارروائیوں میں براہ راست ملوث تھے۔ ان دہشت گرد گروپوں کا انکشاف جمعرات کو کرنال میں 4 دہشت گردوں کی گرفتاری کے بعد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اور پاکستان میں قائم خالصتان نواز دہشت گرد گروپوں کی بھیجی ہوئی کھیپ حاصل کی اور رندا کے کہنے پر انہیں آگے بھیجا۔ BJP کے قومی صدر JP نڈا نے کیرالہ میں CPIM سرکار پر الزام لگایا ہے کہ وہ اسلامی دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ کوزیکوڈ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے الزام لگایا کہ اسلامی دہشت گردی کو سرکار کی سرپرستی حاصل ہے اور ریاست اس طرح کی ناپاک سرگرمیوں کا گڑھ بن گیا ہے۔ انہوں نے ریاستی سرکار پر الزام لگایا کہ وہ تمام محاذوں پر ناکام ہو چکی ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اٹلی کے ساتھ اپنی تجارت میں خاطر خواہ تبدیلی اور غیر معمولی ترقی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کل اٹلی کے خارجی امور اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر لیوگی ڈی ماؤ کے ساتھ بھارت اٹلی کاروباری کانفرنس کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ سیاحت، خدمات، تجارت اور تعلیم کے شعبوں میں بہت سے موقع موجود ہیں۔ سری لنکا میں 5 ہفتے میں دوسری مرتبہ ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ ایمرجنسی بیرونی قرضوں کے معاملے پر ہڑتال اور مظاہروں کے بعد نافذ کی گئی ہے، جن کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجاپکسا نے عوامی سلامتی، عوامی نظم و نسق قائم رکھنے اور لازمی اشیاء کی فراہمی نیز خدمات کو برقرار رکھنے کا ذکر کرتے ہوئے ایمرجنسی کا اعلان کیا۔ ہریانہ سرکار آج صبح پنچکولہ کے اندر دھنش آڈیٹوریم میں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کا میسکٹ اور لوگو جاری کرے گی۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر، ہریانہ کے وزیر اعلی منوہر لال کھٹر اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کی افتتاحی تقریب 4 جون کو منعقد ہوگی۔ اس سال کے کھیلو انڈیا یوتھ گیمز میں 8000 سے زیادہ ایتھلیٹس حصہ لیں گے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ دنیا اب بھارت کی طرف بڑے اعتماد سے دیکھ رہی ہے۔ اخبار ملاب نے یوکرین تنازع سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کے مستقل نمائندے TS تریمورتی کے بیان کو نمایاں کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت امن کے حق میں ہے۔ علم، صلاحیت کے بہتر استعمال سے زراعت کو منافع بخش بنایا جا رہا ہے۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر کے اس بیان کو ہندوستان ایکسپریس سمیت دیگر اخباروں نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار مشرق نے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سربانند سونووال کے حوالے سے لکھا ہے کہ اقتصادی ترقی میں آبی گزرگاہیں سنگ میل ثابت ہوں گی۔ غیر قانونی کان کنی معاملے میں ED کی ملک بھر میں 20 مقامات پر چھاپے کی کارروائی۔ راشٹریہ سہارا نے اس خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار پرتاپ نے دلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے حوالے سے لکھا ہے کہ یوگ سے 92% کورونا مریض صحت یاب ہوئے۔ اخبار انقلاب کی ایک خبر ہے، بھارت میں افزائش نسل کی شرح میں گراوٹ، نیشنل فیملی ہیلتھ سروے میں انکشاف۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے غیر ملکی اشیاء پر انحصار کم کرنے اور ملک میں ہی تیار کی گئی چیزوں پر توجہ دینے کے لیے کہا ہے۔ نیو بینک اوپن کے ملک کا 100واں یونیکارن بننے کے ساتھ ہی بھارت میں یونیکارنز کی ابھی تک کی سب سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کولکتہ میں BJP یوا مورچہ کارکن ارجن چورسیا کے سیاسی قتل کی CBI سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ BJP لیڈر تجندر پال سنگھ بگا کو گروگرام عدالت میں پیش کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ انہیں عدالت کے حکم کے بعد سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ LIC کی عوامی پیشکش ہفتے اور اتوار کو بھی جاری رہے گی۔ سری لنکا کے صدر نے اقتصادی بحران کے سلسلے میں کیے جانے والے مظاہروں کے دوران ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔
اور ہریانہ سرکار پنچکولہ میں آج صبح کھیلو انڈیا کے میسکٹ اور لوگو کا آغاز کرے گی۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔